MBG स्पीक के साथ बिलाल होरी आपकी खिदमत में हाजिर है। गुज़श्ता रोज लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक की बतौर DGI तैनाती की खबर की वजह से बाकी खबरें जो हैं उन पे डिस्कशन नहीं हो सकी, क्योंकि ये इतनी बड़ी और भारी ब्रेकिंग न्यूज़ थी कि बाकी खबरें उसके बोझ तले दब गई। बिलखुसूस कल एक अहम अदालती फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों के हवाले से। वो डिटेल जजमेंट जिसका बड़ी शिद्दत के साथ बेताबी से इंतजार किया जा रहा था, आखिरकार पीर के दिन 8 जज साहबान ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से अपना जो तहरीरी फैसला है, अक्सरियती तहरीरी फैसला, वो जारी कर दिया। 70 सफ़ात पर मुश्तमिल ये जो डिटेल्ड जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के 8 जज साहबान की, ये दरअसल सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने इसे जो है वो तहरीर किया है। सुप्रीम कोर्ट के ही एक और जज जस्टिस याहिया अफरीदी ने 26 सफ़ात पर मुश्तमिल अपना इख्तिलाफी नोट अलग से जारी किया है। सवाल यह है कि ये जो 70 सफ़ात पर मुश्तमिल 8 जज साहबान का तहरीरी फैसला है, क्या इसमें कोई ऐसी ठोस आईनी और कानूनी जो रीजनिंग है वो दी गई है, कोई बुनियाद फराहम की गई है कि जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ये जो फैसला है इस पे अमल दरामद करने के लिए मजबूर हो जाए। और दूसरा अहम मामला यह है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो कमेटी बेंच तश्कील देती है और मुकदमात को समाअत के लिए मुकर्रर करती है, उसकी अलसर नो तश्कील जो है, उसको जो रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया था, उसको लेके सुप्रीम कोर्ट में खासी हलचल है अभी भी। और कुछ जज साहबान जो हैं वो उन्होंने खुल के इस पे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक लंबा चौड़ा खत लिख दिया है और उन्होंने कमेटी के इजलास में शिरकत भी नहीं की गई। ये भी इतलात मिल रही है कि जज साहबान शायद जो बेंच बनाए जाएंगे उनमें बैठने से इनकार कर दें और ये मामला जो है ये तूल पकड़ जाए। तो क्या काजी फायज ईसा को भी उसी तरह सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान बगावत करके, बेआबरू करके सुप्रीम कोर्ट से निकाल सकते हैं जिस तरह से जस्टिस सजाद अली शाह के खिलाफ बगावत की गई थी? तो क्या मामला जो हैं वो उसी तरफ जा रहे हैं? आज के शो में हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। तो जनाब, बुनियादी तो सवाल ये है कि ये जो फैसला आया है मुख्तसरन हम उस पर बात करते हैं और मैं उन पॉइंट्स पे ही बात करूंगा जिन पे अभी मेन स्ट्रीम मीडिया में या सोशल मीडिया पे जिन लोगों ने इस फैसले को डिस्कस किया है, तो जिन नुकात पर बात नहीं हुई मैं उन्हीं पे फोकस करूंगा। मैं वो बातें नहीं दोहराऊंगा जो पहले से जो है वो हो चुकी हैं। बुनियादी इस्तदलाल जो इस फैसले में जज साहबान का है वो ये है कि इंतखाबी उज़रदारी का जो केस होता है उसमें जो इंतखाबी उम्मीदवार होते हैं या सियासी जमातें होती हैं, सिर्फ वो फरीक नहीं होते बल्कि हल्के के जो अवाम हैं वो भी इन फैसलों में जब ये अदालत के सामने ज़ेर समाअत होते हैं तो वो भी फरीक होते हैं। अच्छा, जस्टिस मंसूर अली शाह ने माजी में क्या फैसले दिए, उनका क्या किरदार रहा, मैं इसकी तफसील में नहीं जाऊंगा। लोग तो ये भी बात कर रहे हैं कि जी जो 6 महीने दिए थे आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द कोर्ट जाके अपनी जो आईनी और कानूनी हदूद हैं उनसे बाहर निकल के जो एक्सटेंशन दी थी जनरल कमर जावेद बाजवा को 6 महीने दिए थे कि जी कानून साजी कर लें, तो जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो उस बेंच का हिस्सा थे, उस गुनाह में जो है वो शरीक थे। लेकिन इसमें मैं नहीं जाता, मैं तो सिर्फ कुछ आईनी और कानूनी नुकात हैं और वो भी मुख्तसरन मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच में शामिल थे जिसने ये फैसला किया कि अगर नाअहली होती है, जैसा मियां नवाज शरीफ साहब को जो है वो 62(1)(f) के तहत डिस्क्वालीफाई किया गया था, तो ये जो नाअहली है ये ताहयात होगी। ये फैसला जब सुप्रीम कोर्ट ने किया था तो उस बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह भी जो हैं वो शामिल थे। आप वो जजमेंट निकाल के देखें, पढ़ें, उसमें जो है जस्टिस मंसूर अली शाह जो है उन्होंने क्या लिखा है। अच्छा, तब तो उन्हें ये भी याद नहीं आया कि ये जो मामला है ये मियां नवाज शरीफ का नहीं है, बल्कि ये मामला किसी एक हलके की अवाम का भी नहीं है, बल्कि अवाम ने वोट दिए, कौमी असम्बली के अरकान मुंतखब होके ऐवान में आए
اور انہوں نے ووٹ دیے اور اپنے ووٹوں کے ذریعے انہوں نے وزیر اعظم کو منتخب کیا، تو یہ تو پورے پاکستان کے جو عوام ہیں یہ ان کا کیس ہے، ان کا مقدمہ ہے۔ تب جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو یہ خیال جو ہے وہ نہیں آیا، تب انہوں نے یہ بات نہیں کی، تب وہ اس طرح کی جیورس پروڈس جو ہے اس کے قائل نہیں تھے۔ تو یہ جو فیصلہ تھا جس میں کہا گیا کہ یہ جو ڈسکوالیفیکیشن ہے یہ لائف ٹائم ہوگی، اس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ہی لکھا کہ 175(2) کے تحت، یعنی آئین کے آرٹیکل 175 کی سب سیکشن 2 کے تحت کامن لا کی بنیاد پر عدالتوں کا کوئی دائرہ اختیار نہیں بنتا، عدالتیں برابری کے اصول ضمیر کی آواز پر فیصلے نہیں کر سکتی، بلکہ آئین اور قانون کے تحت جو جیورسڈکشن دی گئی ہے اسی کی تحت ہی عدالتیں فیصلے دے سکتی ہیں۔ آگے چلتے ہیں، ایک اور آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ابھی چیف جسٹس ہیں، ان کے خلاف تحریک انصاف کی دور حکومت پہ ریفرنس بھیجا گیا تھا، الٹیمیٹلی معاملہ سپریم کورٹ میں آیا۔ تو قاضی فائز عیسیٰ ریفرنس کیس جو ہے اس میں بھی جناب جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ بینچ کا حصہ تھے، اور یہاں بھی انہوں نے فرمایا کہ آئین کے آرٹیکل 187 کے تحت عدالت کو ڈائریکشن دینے کے جو اختیارات ہیں وہ لامحدود نہیں ہیں۔ عدالتیں آئین اور قانون کے تحت جو معاملہ ان کے سامنے زیر سماعت ہو، جو جورسڈکشن آئین اور قانون دیتا ہے، عدالتیں اسی کے تحت ہی معاملات کو سن کر آئین اور قانون کے مطابق فیصلے دے سکتی ہیں۔ یہ خود فرمایا جسٹس منصور علی شاہ نے۔ 2 مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، مگر اور بھی ایسی بے شمار مثالیں ان کے فیصلوں سے ڈھونڈ کے جو ہے وہ دی جا سکتی ہیں، مگر یہاں پر ایک ایسا فیصلہ جو ہے وہ دے دیا گیا ہے جس میں جیسے آپ ریاضی میں مفروضوں کی بنیاد پر کچھ ایکویشن کو نہیں سارٹ آؤٹ کرتے اور آپ کہتے ہیں جی A=B and B=C so A=C، تو یہ اس طرح کا فیصلہ جو ہے وہ جج صاحبان نے کیا ہے کہ جی چونکہ وہ سنی اتحاد کونسل پی ٹی آئی ہے اور پی ٹی آئی چونکہ سنی اتحاد کونسل ہے، یہ ادھر چلے گئے تو ادھر آ جائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو لہٰذا ان کو پی ٹی آئی کا رکن ہی جو ہے وہ سمجھا جائے۔ تو جناب والا، آپ کوئی میتھمیٹیشین نہیں ہیں، آپ کوئی جادوگر نہیں ہیں، آپ کوئی شعبدہ باز نہیں ہیں، معذرت کے ساتھ آپ منصف ہیں، آپ انصاف کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کا کام ہے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنا۔ آپ کے جو اختیارات ہیں وہ لامحدود نہیں ہیں، آپ کوئی قاضی القضا نہیں ہیں کہ آپ کو اپنی سوجھ بوجھ کے مطابق، آپ اپنے ضمیر کے مطابق، آپ اپنی منشا کے مطابق جو ہے وہ فیصلے جو ہے وہ کرتے پھریں۔ اور یہ جو فیصلہ دیا، اور ہمیں امید تھی کہ شاید جب ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی تو شاید کوئی ایسی ریزننگ ہو جو ہمارے جیسے جو طالب علم ہیں انہیں سمجھ نہیں آ رہی، ان کی سوچ اور فکر سے شاید کوئی بالا یہ معاملات ہیں، شاید جج صاحبان جب ڈیٹیل ججمنٹ دیں گے تو اس وقت جو ہے وہ یہ معاملات سمجھ میں آئیں گے، لیکن کوئی ایسی ریزننگ نہیں دی گئی۔ یہ 70 صفحات میں پہلے جو چند صفحات ہیں، 5-7 صفحات، وہ تو تمہید کی ہی نظر ہو گئے۔ اور تمہید کیا باندھی جناب جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہ جی ہمارے ہاں جمہوری دستور کی بنیاد پاکستان کے عوام کی خواہشات پر رکھی گئی ہے، اور عوام اپنی ان خواہشات کا اظہار کرتے ہیں اپنا حق رائے دہی استعمال کر کے، ووٹ کاسٹ کر کے، اور یہ جو ووٹنگ کا عمل ہوتا ہے اس کا الیکشن کمیشن نگران ہے، گارنٹر ہے، اس کو میک شور کرتا ہے، لیکن جہاں پہ الیکشن کمیشن غلطی کرے گا وہاں پہ عدالتی مداخلت جو ہے وہ ضروری ہو جائے گی۔ اور پھر جناب جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے 1875 میں کوئی کسی انگریز جج صاحب مورس نے کوئی فیصلہ سنایا تھا، اس کا حوالہ دے دیا کہ جناب کوئی انتخابی معاملہ جب عدالت کے سامنے آتا ہے، زیر سماعت ہوتا ہے، تو اس میں جو 2 امیدوار ہیں وہ پارٹی اور فریق نہیں ہوتے، بلکہ جو حلقے کے عوام ہیں جنہوں نے ووٹ دیے ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ اس میں فریق ہوتے ہیں۔ اچھا، بظاہر تو یہ بڑی باتیں سننے میں بڑی بھلی محسوس ہوتی ہیں کہ ہاں بھائی وہ جو 2 امیدوار ہیں جو فریق بن کے عدالت میں گئے ہوئے ہیں، اصل میں تو حلقے کے عوام جو ہے وہ اس میں فریق ہے۔ اچھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو عدالتیں ہیں،
چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو، ماتحت عدالتیں ہوں، میں اگر یہ غلط کہہ رہا ہوں تو کوئی بھی قانون کا طالب علم جو ہے وہ مجھے میری تصحیح جو ہے وہ کر سکتا ہے، کوئی بھی قانون دان جو ہے وہ میری تصحیح کر سکتا ہے۔ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جو پاکستان کی عدالتیں ہیں وہ ضمیر کی بنیاد پر، وہ اپنے فہم، اپنی دور اندیشی کی بنیاد پر، یا اس بنیاد پر کہ جی عدل کے تناظر میں یہ فیصلہ جو ہے وہ بہترین ہوگا، اس بنیاد پہ پاکستان کی عدالتیں فیصلے نہیں کر سکتی۔ جج صاحبان جو ہیں وہ پابند ہیں کہ آئین میں جو کہتا ہے، آئین میں جو لکھا ہے، قانون جو کہتا ہے اس کے مطابق وہ فیصلہ دیں۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ اگر عدالت میں جج صاحب کے سامنے کسی شخص کو قتل کر دیا جائے اور اس پہ کوئی گواہی دینے کو تیار نہ ہو، اس پہ پولیس کی تفتیش کے دوران یہ بات ثابت نہ ہو کہ اس شخص نے قتل کیا ہے، تو کیا جج صاحب محض اس بنیاد پہ اس ملزم کو مجرم ٹھہراتے ہوئے پی پی سی کی دفعہ 302 کے تحت سزائے موت دے سکتے ہیں کہ جی میں نے خود دیکھا میرے سامنے قتل ہوا ہے؟ بالکل ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ سسٹم جو ہے یہ بنایا اس لیے گیا کہ اگر جج جو ہے وہ اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے کرنا شروع کر دے گا، اپنے فہم کے مطابق، یا میں نے دیکھا ہے، یا مجھے یہ ٹھیک لگتا ہے، تو وہ تو ہر انسان کی سوچ، فکر، پسند ناپسند، اس کا ضمیر وہ بھی مختلف ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے میرے ضمیر کی آواز کچھ اور ہو، آپ کے ضمیر کی آواز کچھ اور ہو، تو لہٰذا جج صاحبان جو ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے کے پابند ہیں۔ جج صاحبان کا کام نہیں ہے کہ عوام کی خواہشات کیا ہیں، عوام کی امنگوں اور خواہشات کا احترام کرنا، اس کے مطابق چلنا، ملک کو چلانا، یہ عوام کے منتخب نمائندوں کا کام ہے، یہ سیاستدانوں کا کام ہے، یہ جج صاحبان کا جو ہے وہ کام نہیں ہے۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں اور بصد احترام عرض کروں گا، تمام جج صاحبان جو ہیں وہ قابل احترام ہیں، میری رائے کے مطابق یہ جو فیصلہ ہے اس کی کوئی ٹھوس آئینی اور قانونی بنیاد نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو ابھی بھی ہوا میں معلق ہے، ابھی بھی اس ڈیٹیل ججمنٹ میں کوئی ایسی آئینی اور قانونی بنیاد فراہم نہیں کی گئی کہ جس کی بنیاد پہ الیکشن کمیشن اس پہ عمل درآمد کر سکے۔ تو الٹیمیٹلی اس فیصلے پہ عمل درآمد ہوتا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جو کمیٹی بنائی گئی تھی، جو بینچ کانسٹیٹیوٹ کرتی ہے، جو مقدمات کو سماعت کے لیے مقرر کرتی ہے، اسے جو کہ ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے جو ہے وہ ریکانسٹیٹیوٹ کر دیا گیا ہے، اور اس میں اب جسٹس منیب اختر جو ہے اس کا حصہ نہیں رہے اور جسٹس امین الدین کو اس میں شامل کر لیا گیا ہے، کیونکہ اب اس میں یہ ترمیم کر دی گئی ہے کہ جی جو چیف جسٹس ہیں وہ ایک تو اس میں چیف جسٹس ممبر ہوں گے اس کمیٹی کے، دوسرے سینئر پیونی جج ہوں گے، اور تیسرے جو اس کا رکن ہے وہ تیسرے سینیرٹی پہ تیسرے نمبر پر جو جج ہیں وہ نہیں ہوں گے، بلکہ چیف جسٹس جسے بھی چاہیں سپریم کورٹ کے جج صاحبان میں سے وہ نامزد کر سکتے ہیں۔ چنانچہ جسٹس امین الدین کو اس میں لایا گیا اور اب اس کو ریکانسٹیٹیوٹ کر دیا گیا ہے، لیکن اس پہ جو ہے وہ پھڈا پڑ گیا ہے، اور جسٹس منصور علی شاہ ہی نہیں جو بلکہ بعض دیگر جو جج صاحبان ہیں انہیں بھی اس پہ جو ہے وہ تحفظات ہیں۔ اور اس پہ تازہ ترین مثال یہ سامنے آئی کہ اس کا اجلاس ہوا، یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جو کمیٹی ریکنسٹیٹیوٹ ہوئی ہے، اور 63A کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی تھی اس کے خلاف جو ریویو پٹیشن دائر ہوئی ہیں تو انہیں سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، اور اس کے لیے 5 رکنی بینچ جو ہے وہ تشکیل دے دیا گیا ہے۔ جب یہ فیصلہ آیا تھا، دراصل یہ فیصلہ نہیں آیا تھا بلکہ یہ کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کیا گیا تھا، تو اس بینچ کے سربراہ جسٹس عمر عطاب بندیال تھے، ان کے ساتھ جسٹس اعجاز الحسن تھے، جسٹس منیب اختر تھے، جسٹس مظہر عالم میاں خیل تھے، جسٹس جمال خان مندوخیل تھے۔ یہ فیصلہ 2 کے مقابلے میں 3 کی اکثریت سے آیا تھا۔ 2 جج صاحبان یعنی جسٹس مظہر عالم میاں خیل، جسٹس جمال خان مندوخیل نے اس پہ جو ہے وہ مخالفت کی تھی اور اختلافی نوٹ دیا تھا، اور 3 جج صاحبان جو ہیں جسٹس بندیال، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر، انہوں نے جو ہے یہ فیصلہ تحریر کیا تھا۔
اچھا، اب جو بینچ بنایا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی سربراہی میں، اس میں ان کے علاوہ جسٹس منیب اختر ہیں، جسٹس امین الدین خان ہیں، اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل ہیں، اور جسٹس جمال خان مندوخیل ہیں۔ اچھا، اب اس پہ ایک اعتراض تو یہ کیا جا رہا ہے کہ جناب یہ جو 2 جج صاحبان ہیں یہ تو پہلے ہی اپنی رائے دے چکے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے، اب یہ تو وہی اعتراض ہے کہ آٹا گوندتے ہوئے ہلتی کیوں ہے؟ مطلب آج تک مجھے بتائیں، پاکستان کی عدالتی تاریخ میں جب بھی کوئی ریویو پٹیشن فکس ہوئی ہے، ریویو پٹیشن ہمیشہ اسی بینچ کے سامنے فکس ہوتی ہے جس نے وہ کیس سنا ہوتا ہے اور اس پہ ججمنٹ دی ہوتی ہے۔ تو کیا کسی نے اس بنیاد پہ یہ اعتراض کیا کہ یہ تو جو جج صاحبان ہیں یہ تو پہلے ہی اپنی رائے دے چکے ہیں، لہذا اب انہیں نہ بٹھایا جائے؟ ہمیشہ وہی سنتے ہیں۔ اچھا، بلکہ اس میں روایت یہ ہے کہ کوئی جج صاحبان اگر ریٹائر نہ ہو گئے ہوں تو روایت یہ ہے کہ جن جج صاحبان نے وہ کیس سنا ہوتا ہے، ترجیحی بنیادوں پہ ریویو پٹیشن میں انہیں ہی بٹھایا جاتا ہے، ان کے سامنے ہی وہ کیس جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جسٹس منیب اختر جو اس کیس کے کو سننے والے واحد جج ہیں جو ابھی موجود ہیں، جسٹس عمر عطا بندیال ریٹائر ہو گئے، جسٹس اعجاز الحسن جو ہیں وہ استعفیٰ دے کے جو ہے وہ گھر چلے گئے، تو اب لہذا جسٹس قاضی فائز صاحب نے یہ اس 5 رکنی بینچ میں 2 جج صاحبان جو ہے اویلیبل تھے انہیں اس بینچ میں ڈال دیا، انہوں نے مظہر عالم میاں خیل اور جسٹس جمال خان مندوخیل۔ اچھا، اب اس پہ جسٹس منیب اختر کے حوالے سے یہ سننے میں آ رہا ہے کہ انہوں نے اس بینچ میں بیٹھنے سے انکار کر دیا ہے، اور باقی بھی جو جج صاحبان ہیں وہ جو بینچ تشکیل پائیں گے اس میں وہ نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں بھی جسٹس منصور علی شاہ نے شرکت نہیں کی، اور بڑا لمبا چوڑا جو ہے وہ ایک خط انہوں نے جو ہے وہ لکھ دیا۔ اچھا، نہیں بیٹھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بینچ ریکنسٹیٹیوٹ ہو جائے گا، کسی اور کو اس میں شامل کر دیا جائے گا، یا 4 رکنی بینچ ہی جو ہے وہ اس پہ فیصلہ دے دے گا، بلکہ شاید 4 رکنی تو نہیں، کیونکہ 5 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے تو اس کو 5 رکنی بینچ ہی ریویو کر سکتا ہے، تو لہٰذا کوئی ایک آدھ اور جج جو ہے وہ اس میں شامل کر دیا جائے گا۔ اچھا، تو یہ جو 5 رکنی بینچ ہے یہ پہلے سنے گا 63A کے حوالے سے مقدمات کو، اور پھر اس کے بعد باقی معاملات کو بھی جو ہے وہ دیکھا جائے گا۔ اچھا، اب یہ جو کھچڑی پک رہی ہے اس میں یہ باتیں پھر سے ہو رہی ہیں کہ جی یہ کیا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے چند روز پہلے جو ایک لیٹر لکھا تھا سپریم کورٹ کے ڈپٹی رجسٹرار کو، اور یہ جو مخصوص نشستوں کے مقدمے کے حوالے سے ایک وضاحتی حکم نامہ آیا تھا جس کے حوالے سے کوئی سماعت نہیں ہوئی، کوئی بینچ تشکیل نہیں دیا گیا، اور سپریم کورٹ کے قواعد کی، قوانین کی سرین خلاف ورزی کی گئی، تو وہ اپلوڈ بھی ہو گیا سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ۔ تو اس پہ ڈپٹی رجسٹرار سے جو 8 جج صاحبان کے حوالے سے جو 9 سوال جسٹس قاضی فائز صاحب نے پوچھے ہیں، وہ دراصل سوالات ان 8 جج صاحبان سے کیے گئے ہیں، اور اس کی بنیاد پہ میرا خیال ہے کہ ان جج صاحبان کے خلاف اب یہ تو ڈٹرمن ہوگا کہ اس میں کس کا کیا کردار رہا، اور جس کا زیادہ کردار ہوگا، مین رول پلے کیا ہوگا، یار ہے وہی اس کی زد میں آئے گا، لیکن مس کنڈکٹ کے تحت ان جج صاحبان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہو سکتی ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں ہم اس سوال کی طرف، یہ جو کیا جا رہا ہے کہ جی سپریم کورٹ کے جج صاحبان چونکہ وہ نالاں ہیں، انہیں تحفظات ہیں، وہ کم و بیش ان کا رویہ باغیانہ ہے، تو کیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بغاوت اس نہج کو پہنچ سکتی ہے کہ جس طرح نواز شریف کے دوسرے دور حکومت میں جسٹس سجاد علی شاہ کو نکال دیا گیا تھا بے آبرو کر کے، اسی طرح جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بھی جو سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہی ہیں وہ فارغ کر دیں اور گھر بھیج دیں؟ میرا خیال ہے بالکل نہیں، ایسا بالکل ممکن نہیں ہے، اور اس صورتحال کا اس صورتحال سے موازنہ جو ہے وہ کسی طور نہیں بنتا، بہت فرق ہیں اس وقت کے حالات میں اور آج کل کے حالات میں۔ مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک تو یہ کہ جسٹس سجاد علی شاہ جو ہیں انہیں بینظیر بھٹو صاحبہ نے آؤٹ آف ٹرن چیف جسٹس لگایا تھا، ایک بنیاد موجود تھی انہیں ہٹانے کے لیے، جبکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے ایسی کوئی بات جو ہے وہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت کی جو حکومت تھی وہ دراصل چیف جسٹس کے خلاف تھی، اور حکومت سے شہ پا کر ہی ان جج صاحبان نے یہ ہمت کی اور اپنے ہی چیف جسٹس کو انہوں نے جب فارغ کر دیا۔ تو ابھی تو ایسی صورتحال نہیں ہے، حکومت کسی طرح بھی چیف جسٹس کے خلاف جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتی۔ تیسری بات یہ ہے کہ جسٹس سجاد علی شاہ جو ہیں وہ پورا دور اگر آپ دیکھیں، اس پہ ترازو پہ میں نے ایک سیریز بھی کی ہے،
تو وہ جسٹس سجاد علی شاہ جو ہیں وہ ایک ڈکٹیٹر کی طرح بہیو کر رہے تھے. ان کا جو رویہ تھا, ان کا جو انداز تھا کام کرنے کا, وہ ایک جج کا نہیں تھا. ان کا کنڈکٹ جو تھا وہ ایک جج کا نہیں تھا. مثلا انہوں نے جتنا عرصہ وہ رہے فل کورٹ کا اجلاس نہیں بلایا انہوں نے. اچھا, اور جج صاحبان جو ان کے مخالف تھے ان کے خلاف انہوں نے کیا کیا کارروائیاں نہیں کی, یہ تفصیل میں ہم جائیں گے تو بات جو ہے وہ بہت لمبی ہو جائے گی. مختصراً یہ کہ جسٹس قاضی فائز صاحب کا نہ تو جسٹس سجاد علی شاہ سے کوئی موازنہ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس صورتحال کا موجودہ صورتحال سے کوئی تقابل ہو سکتا ہے. تو ایسا بالکل جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. ہاں البتہ یہ کھیل تماشا چلتا رہے گا. روز آپ کو بریکنگ نیوز شاید سپریم کورٹ سے آتی رہے, خطوط اور وضاحتی خطوط کا سلسلہ جو ہے وہ شاید چلتا رہے جب تک کہ یہ اونٹ کسی کروٹ جو ہے وہ نہیں بیٹھ جاتا. ہاں البتہ یہ جو جج صاحبان ہیں جن کو کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کا رویہ بغاوت پہ مبنی ہے اور وہ تعاون نہیں کریں گے اب جسٹس قاضی فائز صاحب سے, میرا خیال ہے کہ وہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی یہ جو بینچ بنایا گیا ہے یہ 63A کو جو ہے ریویو کرے گا اور وہ جو آئین کو ری رائٹ کیا گیا تھا اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا جائے گا اور یہ فیصلہ آ جائے گا کہ جی جو فلور کراسنگ کرتے ہیں ارکان پارلیمنٹ وہ نااہل تو ہوں گے لیکن ان کا ووٹ شمار ہوگا. اس کے بعد جو ہے وہ جو آئینی پیکج حکومت لانا چاہ رہی ہے وہ آئینی ترامیم جو ہیں وہ ایوان میں آئیں گی, وہ منظور ہو جائیں گی اور پھر مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلہ بھی جو ہے اس پہ بھی نظر ثانی ہو جائے گی. اس پہ مجھے عمل درآمد ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. اب تک اتنا ہی. بلال لودھی کو اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی. اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں, کامنٹ کریں, شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز نوٹیفیکیشن ملتے رہیں. بہت شکریہ.